تے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل نہ اس تیرا اس تے نیا مال تے مکڑی ہے بس تے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے نبیاں بھی اونا تے ملیاں بھی اونا نیکو کار اونا تے آسیاں ٹکڑی اے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے بے سرکار وچ دوروں دا سلام نہیں رک دے دنیا دے کام کوئی چنگے نہیں ہو لگے دے عشق والی گل تے عشق والی گل تے لکایا نہیں لکڑی اے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے تیرے باجو کا ساڈا کوئی سہارا نہیں گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے تیرے جیاں ہور دس کیڑا غم خارے رب نے بنایا تینوں کلی مختارے تیرے کرم نہ سایاں تیرے کرم نہ سایاں موج ایسا کرنی اے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے حشر چ چاکری سراں تے سونیا دکھیا غریباں دیا اکو ہی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں ہو پوچھنی اے بوالیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی Victor Bas,
حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے، حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، باہر رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، رتبہ تیرا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ، اپنے محتاج سائم دے بیر خدا، اپنے محتاج غلاموں پہ بیر مصطفیٰ، اپنے محتاج غلاموں پہ بیر سائی بابا، اپنے محتاج غلاموں پہ بیر سخی ماجی، اپنے محتاج غلاموں پہ بیر حسن علی، ہو نگاہ عطا سیدہ آمینہ، ہو نگاہ عطا سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ۔ صدیق جس نو کہندے اے او یار مصطفیٰ دا، اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، پوچھیا سی دسو پسند کی، پوچھیا سی انہوں دسو پسند کی، فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا۔ نحمدہ، یا میرا میری لاج رکھ لیں، سنی عرض میری سلطانہ،
ਵੇਖੋ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੇੜਾ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹੀ ਤਰਿਆ। उमर लग जाए मेरी मेरे पीर को, इनका सब घराना सलामत रहे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़्ज़त सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर वो आपकी मर्जी तो नात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मौजूद हाज़रीन, 7 खैरें हैं, अगर इनमें से एक भी खैर ना मिली तो बंदा जहन्नमी है, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती, चाहे जितने मर्जी जतन कर ले। अगर इन खैरों में से एक भी खैर ना मिली तो बख्शिश नहीं हो सकती। कुछ मुश्किल मरले हैं, कुछ मकामात हैं जहाँ पर हमें इन 7 खैरों की ज़रूरत है। सबसे पहली खैर क्या है? सबसे पहली खैर ये है कि बंदा सुन्नी हो। अगर सुन्नी नहीं है तो चाहे हाशमी है, चाहे मक्की है, चाहे मदनी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे खाने काबे में जाके बैठ जाए, चाहे मस्जिद नबवी में जाके बैठ जाए, चाहे सजदे में सर रख के गिड़गिड़ा के दुआएं कर ले, अगर सुन्नी नहीं तो उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें से 72 जन्मी एक जनती। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उस जनती फिरके में कौन है? नबी पाक ने फरमाया उसमें मैं और मेरे साहबा हैं, और उसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। और सुन्नी बनता कैसे है? नमाजों से, रोज़ों से, ज़कातों से, हज्जों से। ये फ़र्ज़ क़तई हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करने हैं, ज़रूर करने हैं, फ़र्ज़ क़तई हैं। इनका इनकार करना कुफर है, लेकिन सुन्नी इनसे नहीं बनता। सुन्नी बनाने वाला वजीफा दुरूद मुस्तफ़ा और सलाम मुस्तफ़ा है। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया सुन्नी की पहचान, मोमन की पहचान दुरूद मुस्तफ़ा है, नाते मुस्तफ़ा और सलाम मुस्तफ़ा है। उससे जो अगला मरहला है जहाँ पर खैर की ज़रूरत है वो जानकनी है। निज़ा का वक्त है, मरने का वक्त है। हर एक बंदे ने मरना है, हर बंदे ने मौत का जायका चखना है। और मौत की तकलीफ कितनी होती है? जैसे 100 तलवारें इकट्ठी लग जाए, ना हड्डियों का कुछ बचे, ना जिस्म का कुछ बचे। इतनी तकलीफ है मरने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को जिंदा किया जो कुफर पे मरा था। आपने उसे फरमाया बता मरने की तकलीफ कितनी है? उसने कहा करोड़ साल हो गए मुझे मरे हुए, लेकिन मैं मौत की तलखी आज भी महसूस कर सकता हूँ। लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, जो मुझ पे सलाम पढ़ता है, उसकी रूह ऐसे कब्ज़ होगी जैसे फूल में से खुशबू निकल जाती है। अगर आसान मौत मरना है तो दरूद मुस्तफ़ा को अपना वजीफा बना लें। ये वजीफा अल्लाह ताला का वजीफा है। अल्लाह ताला खुद करता है और उसके फरिश्ते करते हैं, और मोमिनों को हुक्म देता है। अल्लाह नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, खुद नहीं पढ़ता। रोजा रखने का हुक्म देता है, खुद नहीं रखता। ज़कात देने का हुक्म देता है, खुद नहीं देता। हज करने का हुक्म देता है, खुद हज अदा नहीं करता। लेकिन खुद क्या करता है? खुद मेरे नबी पे दरूद पढ़ता है। उससे जो अगला मरला है वो कब्र है। वहां पर अगर तो तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई तो खैर, अगर जहन्नम का गड़ा बन गई तो शर है। कब्र 4 ज़रबे 6 फुट नहीं रहनी। कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। और हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जब भी कब्र पे जाते तो बड़ा रोते। पूछा गया हजरत साहब जब भी आप कब्र पे आते हैं तो बड़ा रोते हैं? आपने फरमाया जहाँ इम्तिहान बड़ा मुश्किल है, जो यहाँ से पास हो गया वो आगे भी पास, जो यहाँ से फेल हो गया वो आगे भी फेल हो जाएगा। और ये मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से पास हो जाऊँ। अभी गुड्डू साहब ने, कलीम साहब ने नातें पढ़ी हैं, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी है, गल सारी सरकार दी है। तो कब्र में कैसे गल सारी सरकार दी मुकनी है?
یہ حدیث ہے, یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے. یہ ناتے میں بھی نہیں پڑھتے, یہ قبر میں پتہ چل جائے گا کہ طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ہے. قبر میں 3 سوال ہیں. تیرا رب کون ہے, تیرا مذہب کیا ہے, اور ہر قبر میں میرا نبی جلوہ گر ہو. پوچھا یہ جائے گا تو دنیا میں ان کے بارے کیا کہتا تھا, یعنی کون سی نعت پڑھتا تھا. تو اس کے جواب بھی نبی پاک نے عطا فرما دیے. میرا رب اللہ ہے, میرا مذہب اسلام ہے. یہ جو قبر میں ہستی جلوہ گر ہیں یہ محمد رسول اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال بھی بڑے آسان ہیں, جواب بھی بڑے آسان ہیں. اس دن ہر بندے کو بھول جائیں گے, یاد اسے رہیں گے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے. اور محبت کس کے دل میں ہے, جو درود شریف پڑھتا ہے. کیونکہ درود مصطفیٰ پڑھنے سے میرے نبی کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ محشر کا ہے, حشر کا ہے, وہ اس سے بھی مشکل ہے. اس وقت زمین کا فاصلہ, زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل کا ہے. گرمیوں میں 3-4 گھنٹے سورج ہمارے سروں پہ چمکتا ہے تو ہماری بس ہو جاتی ہے. لیکن حشر کے دن سورج 12 فٹ پہ آ جائے گا اور 50,000 سال تک ہمارے سروں پہ لگاتار چمکتا رہے گا. اور سورج کی تپش کی وجہ سے پسینے آ جائیں گے, جس کے جتنے زیادہ گناہ اتنا زیادہ پسینہ. کوئی پاؤں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سر تک, کوئی سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ بوٹیوں سے میں گل سڑ جائیں گے. اور اتنا زیادہ ہوگا اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو چل سکے. اس دن سایہ صرف عرش مولا کا ہوگا. نبی پاک نے فرمایا اس دن کچھ خوش نصیب لوگ عرش کے سائے کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوں گے, انہیں نہ ہی پسینہ آئے گا, نہ ہی حشر کی افراتفری ہوگی. عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا یہ وہ حضرات ہیں جو دنیا میں مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کرتے تھے. اگر آپ نے حشر کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو آج ہی درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں, کیونکہ عرش مولا کے سائے میں اسے جانے کی اجازت ہوگی جو درود مصطفیٰ کو اپنا وظیفہ بنائے گا. اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ میزان کا ہے. میزان پہ تیرے اور میرے اعمال کا تول ہونا ہے, نیکیوں اور بدیوں کا تول ہونا ہے. اگر تو تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو خیر ہے, اگر تو بدیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو شر ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک بندے کا تول ہوگا, اس کا بدیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. فرشتے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے, پاؤں میں بیڑیاں لگا کے اسے جہنم کی طرح گھسیٹ کے لے جائیں گے. میرا نبی جلوہ گر ہو جائے گا. یہ ہے طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے. محشر میں میرا نبی کام آئے گا, ایسے بگڑی بناتا ہے, گل ساری سرکار دی ایسے بنتی ہے. نبی پاک تشریف لے آئے, آپ نے فرمایا فرشتو اس کا تول دوبارہ کرو. اس کا تول دوبارہ کیا جائے گا. فرشتوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی, اس کا پھر بدیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. نبی پاک اپنی جیب مبارک سے 4 ضرب 6 انچ کی پرچی, گھڑی کے ڈائل جتنی ایک پرچی نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے, جس سے اس نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. مبارکباد مبارکباد, جنتی ہو گیا جنتی ہو گیا. اس کی ہتھ گھڑیاں کھول دی جائیں گی, بیڑیاں کھول دی جائیں گی. اب ہر بندہ اس چٹ کی طرف دوڑے گا, اس چٹ میں کیا ہے. نبی پاک فرمائیں گے میں بتاتا ہوں اس چٹ میں کیا ہے. اس نے ایک مرتبہ دل کے شعور کے لا شعور میں درود شریف پڑھا تھا جو فرشتوں نے نہیں سنا تھا, میں نے سن لیا تھا. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان نالے کرامت پہ بے حد سلام. یا رسول اللہ پھر آپ نے وہ چٹ پہلے کیوں نہ رکھی؟ فرمایا تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ اعمال میں سے وزنی عبادت درود مصطفیٰ ہے. اگر میں پہلے رکھ دیتا تو کوئی کہتا نماز کی وجہ سے بخشا گیا, کوئی کہتا روزے کی وجہ سے بخشا گیا, کوئی کہتا زکوٰۃ کی وجہ سے بخشا گیا. درود شریف کا نام لیتے نہ لیتے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ سب سے زیادہ عملی, سب سے زیادہ وزنی عبادت درود مصطفیٰ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں, کوئی سند نہیں دے سکتا قبول ہے کہ نہیں, لیکن درود مصطفیٰ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے. ہم باقی اعمال کی نفی نہیں کرتے, وہ کرنے ہیں ضرور کرنے ہیں, لیکن درود شریف کا اپنا مقام ہے.
بلکہ درود شریف کا مقام سب سے بڑا ہے، اور درود شریف کی وجہ سے یہ باقی تیرے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، فاروق اعظم سے مروی یہ حدیث ہے، تم جو بھی دعا مانگتے ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں آیا ہی نہیں۔ جب تک اس کے آگے پیچھے درود شریف نہیں ہوتا وہ بارگاہ الہی میں پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے۔ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ پل صراط ہے۔ پل صراط تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے۔ اگر بندہ 15,000 سال تک لگاتار دوڑتا رہے، جیسے گھوڑا تیز دوڑتا ہے ایسے دوڑے، پھر کہیں جا کے پل صراط پار ہوگی۔ اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور یہ خواب میرے نبی نے سنایا۔ ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، سردار الانبیاء کا خواب تو سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا مجھے خواب آیا، میرا امتی کبھی پل صراط پہ گرتا ہے، کبھی سنبھل جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نورانی چہرے والی ہستی آئی، انہوں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے ایک لمحے میں پار کرا دیا، آگے جنت نظر آنے لگ گئی۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے حضرت صاحب بڑی مہربانی کی، میری پل صراط پار کرا دی، آپ کون ہیں؟ وہ ہستی فرمائے گی میں تیرا دنیا میں پڑا ہوا درود شریف ہوں، آج بندے کی شکل میں تیری مدد کو آیا۔ اگر آپ نے پل صراط پہ اپنا ساتھی لے کے جانا ہے تو درود مصطفیٰ کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے، جو ساری خیروں کی ماں ہے، جو بنیاد ہے ساری خیروں کی، وہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ پھر فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ میرے نبی کی شفاعت کے بغیر کوئی بخشا نہیں جا سکتا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی تابعی ہو، چاہے کوئی غوث ہو، چاہے کوئی کتب ہو، چاہے کوئی ابدال ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک ہو یا مجھ جیسا گناہگار ہو، میرے نبی کی شفاعت کے بغیر نہیں بخشا جا سکتا۔ اور شفاعت کس کی ہوگی؟ جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اور جو شفاعت کس کی ہوگی؟ جو درود شریف پڑھتا ہے۔ شفاعت کے بغیر بخشش نہیں، اور درود شریف کے بغیر شفاعت نہیں۔ حضرات ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، سنی ہونے کی بنیاد درود مصطفیٰ، آسان موت مرنے کی بنیاد درود مصطفیٰ، قبر جنت کا باغ بننے کی بنیاد درود مصطفیٰ، اور حشر کی ہولناکیوں سے بچنے کی بنیاد درود مصطفیٰ، میزان پہ نیکیوں کا وزنی ہونے کی بنیاد درود مصطفیٰ، اور پل صراط پار کرنے کی بنیاد درود مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی کی شفاعت حاصل کرنے کی بنیاد درود مصطفیٰ ہے۔ تو آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کر لیں۔ اور میرے مرشد کریم سخی لجپال فرماتے ہیں کہ یہ خیریں مجھے بھی مل سکتی ہیں، آپ کو بھی مل سکتی ہیں، اگر آپ روزانہ کا 1000 سے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 7 خیریں ہمیں بھی مل جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانے گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افراز ساعت تیرا تو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت عالیہ، میرے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالانا، یا حبیب اللہ اسمع قالانا، انانی فی بحری ہمیں مغرقن خزیدی سیلانا اشکالانا۔ یا رسول اللہ ہمارے پیر مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائیے۔
ان کا فیضان زمانے میں ہم فرمائیے، ان کی آل پاک کی خیر فرمائیے، مرشد کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مرشد کریم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے یا رسول اللہ۔ مرشد کریم کے صدقے سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، غم و پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ اس شادی میں برکتیں عطا فرمائیے، دلہا دلہن میں آپس میں پیار محبت عطا فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ جو محبت آپ میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، ان کے صدقے سے ان میں محبت عطا فرمائیے یا رسول اللہ۔ دو خاندانوں میں آپس میں محبت عطا فرمائیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ گنبد خضرا کے آنگن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے جینے کی مدینے میں دعا مانگی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔